अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आज अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, एक नई एपिसोड के साथ। नॉवल बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मुझे तो इसको पढ़ने का बहुत मज़ा आ रहा है। होपफुली कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन से मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नॉवल। वो यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन अम्मा इसे सुबह सुबह अपने साथ ज़बरदस्ती ले आई थी। इसने बहुत कहा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ नहीं आना चाहते, लेकिन अम्मा ने तो इसकी कोई बात नहीं मानी थी। मजबूर होकर इसे यहाँ आना पड़ा। वो अब ना चाहते हुए भी ज़रावर का नाश्ता तैयार कर चुकी थी। आज इसके कमरे में जाने की ज़रूरत महसूस ना हुई थी। वो बाहर सबके साथ नाश्ता कर रहा था। इसके चेहरे पर ज़िंदगी की भरपूर मुस्कुराहट थी। आज वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और ये बात सारी ही मुलाजमा वक्फे वक्फे से कह चुकी थी। किसी को क्या पता हो कि, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि वो अपनी जीत को इतनी खुशी से सेलिब्रेट कर रहा है कि इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब होने का नाम ही नहीं ले रही। वो सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे जब जर्शे और बाकी मुलाजमों ने नाश्ता लगाना शुरू किया। आज हम जर्शे के हाथ का नाश्ता करेंगे, हमने बहुत तारीफ सुनी है। जर्शे की अचानक बाबा जान के कहने पर सब इन्हें देखने लगी। हाँ बाबा जान, क्यों नहीं, जर्शे बाबा के लिए नाश्ता लगाओ। इसने जर्शे को फौरन इशारा किया था, जिस पर वो अलर्ट होते हुए इनके लिए नाश्ता लगाने लगी और पहले ही वाले के साथ उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे देखा था। ऐसा पहली ही बार हुआ था कि जरावर के वालिद में यूं खाने के मामले में इस किसी से कुछ कहा हो। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, इसके लिए तो आपके लिए इनाम भी बनता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से 5,000 का नोट निकालते हुए इसे दिया था, जिस पर वो कभी अपनी माँ तो कभी जरावर की तरफ देखने लगी। इसके माँ के चेहरे पर अपनी बेटी की तारीफ सुनकर खुशी आ गई थी, जबकि जरावर इसे इशारे से पैसे लेने के लिए कह रहा था। घर के नौकर को इतनी अहमियत मिलते देखकर चाची बेगम तो हैरानगी से इनको देख रही थी। दर्शन ने हिचकिचाते हुए इनके हाथ से नोट थामा तो वो नरमी से इसके सर पे हाथ रखते इसे दुआएं देने लगे। कुछ तो अलग था आज इनके अंदाज में, जिसे वो महसूस कर ही रही थी, लेकिन ये क्या था समझ नहीं पा रही थी। जबकि जलावर के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। आई लव यू बाबा, उसने सरगोशी नुमान आवाज में कहा तो बाबा ने एक नज़र मुस्कुरा कर इसे देखा था, जबकि सामने बैठे तायाजान किसी भी किस्म का एक्सप्रेशन दिए बिना अपना नाश्ता करने में मसरूफ थे, जैसे इस माहौल से इन्हें कुछ लेना देना ही ना हो। थैंक यू सो मच बाबा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया है। मैं नहीं जानता था कि आप ये सब कुछ इतनी जल्दी कर लेंगे, मैं तो बहुत परेशान था। मुझे लग रहा था कि सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने मेरी मोहब्बत को समझा। वो बहुत खुशी से उसके कमरे में दाखिल हुआ था। कल इतने बड़े झगड़े के बाद इसे नहीं लगा था कि बाबा कभी राजी होंगे, और वो भी एक मुलाजिम की बेटी से शादी पर। वो खुश हो ही नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी ताया के चेहरे पर किसी तरह की रौनक ना थी। लेकिन इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसकी मोहब्बत को कबूल कर चुके हैं। वो 2 दिन पहले ही ताया अबू और बाबा जान को अपने निकाह के बारे में बता चुका था। इसे बहुत बातें सुनने को मिली थी। कल बात इसने हर मुमकिन तरीके से अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाने की कोशिश की थी, और वो जानता था कि वो इसकी मोहब्बतों की शिद्दत से अनजान नहीं रही होगी। कहीं ना कहीं वो इसकी मोहब्बत पर ईमान ले आई है, लेकिन शायद अभी वो इस बात का इजहार ना करे। लेकिन जिस तरह वो सुबह इसके सीने से लगा कर अपना दुख इसे शेयर कर रही थी, इसने अंदाज़ा लगा लिया था कि अब इसके लिए सब कुछ मुश्किल नहीं है। इसे बाकी किसी की परवाह नहीं थी, बस वो अपनी मोहब्बत की आंखों में अपने लिए नफरत और बेइतबारी नहीं देख सकता था। जब से इसका निकाह हुआ था वो इसकी आंखों में अपने ये अजीब सा खौफ महसूस कर रहा था। वो इससे डरती थी, इससे खौफ ज़्यादा रहती थी। वो अपनी मोहब्बत को अपने निकाह में लेकर महफूज तो कर चुका था, लेकिन इसने अपने साथ ही यकीन नहीं दिलाया था। वो नहीं जानता था कि सब कुछ ज़रूरी था या नहीं, लेकिन इसे और फिर नाश्ते की टेबल पर इसका शर्माना घबराना इसे मज़ीद बेचैन कर रहा था। इसके पास आने के लिए कोई रास्ता तलाश करने लगा। इसका इरादा इससे मिलने का था। हवेली के अंदर वो सिवाय किचन के और कहीं नहीं हो सकती थी। वो नीचे आया तो वहाँ बाहर चाची बेगम के साथ यमुना को बैठे हुए देखा। वो चाची बेगम की खराब तबीयत का सुनकर कल से आई हुई थी। वही यमुना से फासला बनाकर रखना पसंद करता था, क्योंकि लड़की इसके लिए काफ़ी हद तक खतरनाक साबित हो रही थी। इतनी बेबाक लड़की इसके पूरे ख़ानदान में कहीं नहीं पाई जाती थी। यह तो शुक्र था कि इसकी सारी रिश्तेदारियां चाची बेगम के हवाले से निकलती थी। वो इसे किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं रखती थी, वरना न जाने वो क्या करती। इसका इरादा तेजी से बाहर निकलने का था जब अचानक यमुना इसे देखते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? मैं तो कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, कब आप नीचे आए और आपका दीदार हो। आपने तो अपनी शक्ल दिखाना ही बंद कर दिया है, कहीं आपको नज़र तो नहीं लग जाती कज़न्स की? वो बेबाकी से इसके करीब आते हुए इसका हाथ थाम चुकी थी।
جبکہ کچن سے نکلتی درشا نے یمنا کو یہ حرکت کرتے بغور دیکھا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا جلن کا احساس بھی ہوا تھا، جبکہ اسے اپنی طرف دیکھتے زراور نے تیزی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا تھا۔ وعلیکم السلام، میں تمہارا کزن نہیں ہوں یمنا، میں صرف تمہاری خالہ کے شوہر کا بھتیجا ہوں، تو بہتر ہے کہ مجھ سے رشتہ داریاں نکالنے کے بجائے اپنی خالہ کا خیال رکھو، جن کی بیمار پرسی کرنے کے لیے تم یہاں آئی ہو، اور مجھے کسی کی نظر نہیں لگتی، خاص کر جن سے میرا تعلق نہ ہو، ان کی تو بالکل بھی نہیں۔ وہ بنا لحاظ کیے بولا تھا، ایسے معاملوں میں اسے لحاظ رکھنا پسند بھی نہیں تھا۔ اس کے بے لچک انداز پر یمنا سلگ کر آ گئی۔ زرشے، ایک گلاس پانی دینا مجھے، ضروری کام کے لیے نکلا ہوں۔ وہ اسے نظر انداز کرتا کچن کی طرف آیا تھا۔ یہ اتفاق تھا یا اس کی خوش نصیبی کہ اس وقت زرشے کے علاوہ کچن میں اور کوئی موجود نہیں تھا؟ جبکہ وہ اسے کچن میں آتا دیکھ کر چہرہ پھیر گئی تھی، اس کے غصے پر وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے مزید قریب آ گیا تھا۔ یار تم ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تھوڑی نا اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا جو تم مجھے دیکھ کر یوں چہرہ پھیر رہی ہو۔ اس کے پیچھے رکتے ہوئے وہ اس کا آف موڈ دیکھ کر یہی اندازہ لگایا کہ وہ اس سے خفا ہو رہی ہے، تب بھی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، اس کا ناراض ہونے کا حق بنتا تھا، اس طرح کوئی دوسری عورت یوں اچانک اس کا ہاتھ کیسے تھام سکتی تھی؟ اس پر تو صرف زرشے زلاور شاہ کا حق تھا۔ میں نے آپ سے کچھ کہا یا آپ سے کچھ پوچھا یا میں نے آپ سے صفائی مانگی؟ نہیں نا، تو آپ اس طرح بات کیوں کر رہے ہیں؟ لیجیے پانی پیجیے اور جائیں یہاں سے۔ وہ چہرہ پھیرے پانی کا گلاس پھٹک کر کہنے لگی۔ اس کا انداز ایسا کہ اس سیریز صورتحال میں زلاور کا دل چاہا کہ وہ کہکا لگا کر ہنسے۔ اس کا غصہ صرف وہ غصہ نہیں بلکہ اندر اٹھتی جیلسی تھی۔ اسے یمنا کی یہ حرکت اتنی بری لگی تھی کہ وہ اسے جیلس ہو رہی تھی، تب بھی اتنا غصہ دکھا رہی تھی۔ ارے زرشے میری جان، مجھ پر صرف تمہارا حق ہے، زراور شاہ صرف تمہارا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں یمنا کی حرکت بہت بری لگی ہوگی، لیکن اسے عادت ہے یہ سب کچھ کرنے کی، اور میں تو شاید اس کی حرکت نوٹ بھی نہیں کرتا۔ اگر تم یہ ناراض ہو کر اندر نہ چلی آتی تو میں تو کبھی ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، انداز اب بھی سمجھانے والا تھا، شاید وہ اس کی ناراضگی دور کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ الٹا اسے گھورنے لگی۔ مطلب کہ اسے یہ ساری حرکتیں کرنے کی عادت ہے اور آپ کو کروانے کی؟ مطلب آپ ان سب چیزوں کی اتنے عادی ہیں کہ کوئی بھی آپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، کوئی بھی آپ کے گلے لگے یا پھر کچھ نہیں کر دے، آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا کیونکہ ان سب چیزوں کے عادی ہیں؟ وہ طنزیہ انداز میں کہتی خاص بیویوں کی طرح بولی تھی، جبکہ اس بار اپنے لبوں پر امر آنے والی مسکراہٹ کو اس نے روکا نہیں تھا۔ نہیں، اب اتنا بھی بے خبر نہیں ہوں کہ کوئی کچھ بھی کر دے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے، وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ اس کی اس مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ شاہ جی جائیں یہاں سے، اس وقت میرے منہ نہ لگے، سب سمجھ رہی ہوں، کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں میں، مجھے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اس لڑکی سے دور رہیں یا اسے نکال دفع کریں یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بے حد غصے سے بول رہی تھی، صرف ایک ہی رات میں اس پہ اتنا حق جتانے لگی تھی، جبکہ اس کے انداز پر زراور کا دل مچل مچل کر باہر آ رہا تھا۔ اس کی خالہ کا گھر ہے ڈارلنگ، میں اسے دفع نہیں کر سکتا تھا، لیکن دور رہنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے رخسار پر جھکا تھا، میٹھی سی جسارت کرتا وہ پیچھے ہٹا تو وہ حیرانگی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ کو دیکھتے وہ مسکرا دیا تھا۔ اسے مزید مصیبت میں نہ ڈالتے ہوئے وہ وہاں سے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اسی لیے نرمی سے اس کے گال پر تھپ تھپاتا وہاں سے چلا گیا۔ ارے انائش یار، ضد مت کرو، تم ان کے پاس تو آؤ، کچھ نہیں کہیں گے تمہیں۔ وہ اس زبردستی اپنے ساتھ باہر لے کر جا رہا تھا تاکہ وہ اسے اس کے دوستوں سے ملا سکے، لیکن انائش چلائے جا رہی تھی، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا شیر کے سامنے جانے کا۔ وہ تو ویسے بھی ان سے نگاہ بچا کر دروازے کھڑکیاں بند کر کے رہتی تھی، اور اب وہ اسے جان لیوا خطرناک جانوروں کے سامنے لے کر جا رہا تھا۔ انائش اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسے ان سب چیزوں سے دور رہنا ہی پسند تھا۔ وہ گاڑی باہر روکتا تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہوا تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے حویلی کے اندر آتے آتے اس کے تقریباً سارے کپڑے بھیگ چکے تھے، اور وہ اپنا بیگ گاڑی سے لے کر ہی نہیں آیا تھا۔ شاہ جی، آپ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ ملازم جو حیرانگی سے اسے گاڑی سے نکلتا بیزار شکل لے کر اندر داخل ہوتے دیکھ رہا تھا، اسے پوچھنے لگا، اب بھی جلدی آ گیا ہوں تو کہتے ہو واپس چلا جاتا ہوں؟ اس کے انداز میں اب تک بیزاری واضح تھی، اور غصے سے اس کے ماتھے پہ کئی سلوٹیں آ گئی تھی۔ ارے نہیں شاہ جی، میری مجال کہ میں آپ سے کچھ کہوں، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا، جائے چینج کر لیجیے۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ کپڑے بھیگ جائیں تو چینج کر لینے چاہیے۔ وہ اسے گھور کر آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ اب بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز تھوڑی سی بھاری ہو رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا شاید بارش کا اثر تھا، لیکن جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا، صبح اس نے سفید رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا، اور اس وقت وہ بلیک جینز اور سفید شرٹ میں بے حد جاذب نظر آ رہا تھا۔ لیکن ایسا سوال پوچھ کر وہ اسے مزید غصہ نہیں دلا سکتا تھا۔ ویسے وہ اتنا غصہ کرتا تو نہیں تھا، لیکن آج اس کے چہرے پہ بے حد بیزاری جھلک رہی تھی۔
کمرے میں آنے کے بعد اس نے الماری کھولی تو وہاں اپنے کپڑوں کی بجائے لیڈیز کا بے شمار سامان دیکھ کر اکتا گیا۔ اس نے اپنے کپڑے ڈھونڈنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی اور اس کوشش میں وہ سارا سامان بکھیر چکا تھا، لیکن اتنی محنت کے بعد بھی جب اسے کچھ نہ ملا تو وہ کافی بیزاری سے سارا سامان وہیں زمین پہ پھینکتا اسی طرح بھیگے لباس میں دوسرے کمرے کی طرف آیا۔ جہاں آ کر اس نے سب سے پہلے الماری کھولی تو وہاں سے کپڑے نکالنے کے بعد واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے کپڑے ڈھونڈنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ باہر نکلا، اپنے بالوں کو آئینے کے سامنے رک کر سیٹ کیا، گھنی مونچھوں کو ہلکا سا تاؤ دیا اور باہر نکلایا۔ سنو دادا جان اور بابا جان، یہ گھر میں کوئی بھی موجود ہے؟ گھر میں اتنی خاموشی دیکھ کر وہ پوچھنے لگا تو وہ پہلے ہی ہڑبڑایا ہوا تھا اس کے سامنے آ رکا۔ صاحب جی، سب لوگ شادی پر گئے ہوئے ہیں، آپ کو بھی تو وہیں پر جانا تھا۔ جویت نے کتنی منتیں کی تھی آپ سب لوگ شادی پر ضرور آنا۔ ابھی گھر میں تو صرف بڑی بی بی جی، وہ بھی میرے خیال میں آپ نے دوائی لے کر آرام کر رہی ہیں، اور چھوٹی بیگم کی بانجی وہ اپنے کمرے میں ہے۔ عنایہ بی بی اور اکبر خان کی بیٹی میرے خیال میں چھت پر ہیں، انہوں نے منع کیا تھا کسی کو اوپر آنے سے۔ وہ یاد کرتے ہوئے بتانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ بیزار سا باہر صوفے پہ بیٹھنے جا رہا تھا جب اچانک ہی سامنے والے کمرے سے بے ڈنگی سی لڑکی کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ وہ چلاتے ہوئے زرشے کو پکار رہی تھی، اپنے سارے ذاتی کام زرشے سے ہی کرواتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ زراور کی خاص ملازمہ تھی۔ وہ بھی اس کا غصہ دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے ہی سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی جانب گیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ زرشے کا نام بہت غلط طریقے سے لے رہی تھی۔ بے شرم بے حیا لڑکی، یہاں ہزاروں کام پڑے ہیں اور تم یہاں چھت پر مزے مار رہی ہو۔ وہ بھی ایسی لڑکی کے ساتھ۔ وہ حقارت سے عنایہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا اور اس کی خالہ کا فیورٹ کام تھا عنایہ کے کردار پہ انگلی اٹھانا۔ ایسی لڑکی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ذرا وضاحت کرنا۔ اپنے پیچھے آواز سنتے ہوئے وہ حیرانگی سے مڑ کر زراور کو دیکھنے لگی۔ زراور، وہ میں اتنے سارے کام پڑے ہیں اور گھر میں، اور یہ لڑکی یہاں بارش میں کھیل رہی ہے۔ میں تو بس اسے بتانے آئی تھی۔ اتنے سارے کام پڑے ہیں تو کر لو، یہ تمہاری زیر خرید ملازمہ ہے جو اسے اس کے کام یاد کرواؤ گی؟ اپنی اوقات میں رہو لڑکی، تم یہاں مہمان ہو تو بہتر ہے کہ مہمان بن کر ہو، کوئی تمہیں تمہاری اوقات نہ یاد دلائے تو بہتر ہے۔ جہاں سے تم آئی ہو نا، وہ جگہ بھی ہم سے انجان نہیں ہے۔ نوکروں پر حکم چلانے سے پہلے اس چیز کا قاعدہ سیکھو۔ اپنے گھر میں کبھی ملازم دیکھے بھی ہیں؟ وہ انتہائی غصے سے گھورتے ہوئے بولا تو وہ یمنا اتنی ذلت سہ کر پاؤں پٹکتی وہاں سے نکلتی گئی۔ اور اس کی اتنی توہین کرے گا وہ بھی ایک ملازمہ کے سامنے، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ واہ زراور بھائی، آپ تو چھا گئے ہیں میرے پیارے ویر، کیا دبنگ انداز دکھایا ہے۔ عنایہ اس کے بازو کو پکڑتی خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ جب اچانک اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ الگ کرتا وہ بے حد غصے سے گرایا تھا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی بات پہ اسے یقین نہ آیا ہو۔ آج صبح ہی تو وہ زراور سے ملی تھی۔ اس شخص میں اور زراور میں کوئی فرق ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو بھلا وہ اسے کیسے پہچانتی؟ ان کی شکل و صورت میں کس طرح کا کوئی فرق نظر نہیں آتا، جبکہ اس کے لب و لہجے میں شاید زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ جو کب سے بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی حیرانگی پر حیران بھی نہ ہوا۔ وہ اپنی شخصیت کے ہر رنگ سے وہ واقف تھا۔ وہ جانتا تھا وہ سامنے والے کو اسیر کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن یہ لڑکی تو اس سے نگاہ تک نہیں ہٹا رہی تھی۔ 4 سال پہلے جب وہ یہاں سے گیا تھا تو وقت کچھ اور تھا، لیکن آج جب وہ واپس آیا تھا تو سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ 4 سال پہلے بھی وہ زراور کا مشکل تھا، زراور کا ٹائم مشکل تھا، پہچان کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ آج بھی وہ وہی عالم تھا، صرف ان دونوں کی ماں کے ان میں کوئی فرق نہیں کر پاتا تھا۔ وہ ماں تھی جو اپنے دونوں بچوں کو پہچاننے کا ہنر جانتی تھی، لیکن باقی سب کے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ وہ آج بھی ایک دوسرے سے اتنی ہی مشابہت رکھتے تھے، مگر زراور اس سے کچھ منٹ چھوٹا تھا۔ ان دونوں میں شاید تقریباً 8 منٹ کا فرق تھا۔ وہ بڑا ہونے کا خوب رعب جماتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے سے الگ بالکل بھی نہیں ہوتے تھے، اور انہیں ایک دوسرے جیسا دیکھنے میں کوئی اطلاع بھی نہیں تھا، بلکہ بچپن میں تو سب کو تنگ کر کے خوش ہوتے تھے۔ ہر کسی کی ناک میں دم کر دینا۔ وہ کب سے عنایہ کی آنکھوں میں حیرانگی دیکھ رہا تھا، اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب کیا منہ میں دہی جما لیا ہے؟ کچھ بولو بھی، تم سے بات کر رہا ہوں لڑکی۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے ذرا سرد لہجے میں بولا تھا۔ 4 سال پہلے جب وہ یہاں سے گیا تھا تب عنایہ چھوٹی بچی تھی، لیکن اس وقت اس کے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی وہ ایک جوان، خوبصورت اور کسی کو بھی لمحے میں اپنی طرف متوجہ کرنے والی ایک حسین لڑکی تھی۔ وہ کب سے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، اس کے اپنی طرف متوجہ کرنے پر توجہ سے سنتے ہوئے جیسے سکتے سے باہر نکلی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ آگے پیچھے دیکھے بنا جلدی سے نیچے کی طرف آ گئی تھی۔ وہ چند ہی سیکنڈ میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی، شاید وہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بھاگ جانے کا شناور نے کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ کندھے اچکا کر وہ خود کو بے یقینی سے دیکھتی زرشے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ واضح تھی، اور لمحے کی دیر نہ کرتے ہوئے
اس کے کندھوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ چکا تھا۔ کیسی ہیں بھابھی صاحبہ؟ کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ کیا آپ نے بھی مجھے نہیں پہچانا؟ آپ کا نہ پہچاننا بنتا بھی ہے، لیکن اس کا نہیں بنتا۔ اس کا تو فرض ہے کہ میرا سایہ دیکھ کر میری پہچان کرے، لیکن آپ سے مجھے کوئی شکایت نہیں۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں نظر آ رہا تھا، جبکہ درشی اب بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ اتنا ہم شکل بھی کیا کوئی ہو سکتا ہے کسی کا؟ 4 سال پہلے جب وہ یہاں سے گیا تھا تو حویلی والوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اسکول جانا، واپس آنا، گھر پہ رہنا، یہی سب کچھ اس کو پتا تھا۔ حویلی میں کیا چل رہا ہے اس نے کبھی ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے کبھی ضرورت محسوس ہی نہیں کی تھی کہ حویلی والوں کے بارے میں کچھ خبر لے، لیکن اب جب آہستہ آہستہ ان کا تانا بانا اس حویلی سے جڑ رہا تھا تو وہ بھی اس گھر کے لوگوں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ زراور کے حوالے سے یہ سب اس کے لیے بھی اہم تھا، لیکن اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زراور کا جو بھائی گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے وہ زراور کا ہم شکل جڑواں بھائی ہوگا۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ جو کوئی بھی ہے عنایہ کا شوہر ہے، لیکن ان دونوں کی مشابہت دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ ان دونوں میں فرق نہیں کر پا رہی تھی، لیکن وہ اس کے نکاح کے بارے میں جانتا تھا۔ یہ بات جان کر اسے حیرت کا جھٹکا ضرور لگا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ارے بھابھی صاحبہ، ہمیں نہیں پتا ہوگا تو پھر کسے پتا ہوگا؟ یہ باتیں چھپائی نہیں چھپتی، اور خاص کر آپ کے جیٹھ سے تو ہرگز بھی نہیں۔ مجھے تو اور بھی بہت کچھ پتا ہے، لیکن فی الحال ان سب بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اور نیچے چلتے ہیں۔ ویسے تو میں نے زراور کو فون کر کے بتا دیا ہے کہ میں حویلی آ چکا ہوں، لیکن نہ جانے یہ سب لوگ کب واپس آئیں گے۔ خیر، مجھے کسی سے ملنے میں خاصی دلچسپی بھی نہیں ہے، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے نو کا اشارہ کرتا ہے نیچے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ نیچے آیا تو وہ جیسے ہر طرف رونق لگی ہوئی تھی۔ اس کے آنے کی خبر سب کو مل چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پہ کسی طرح کا کوئی ایکسپریشن ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے آ گیا تھا۔ نہ جانے کس نے یہ خبر شادی والے گھر میں پہنچائی تھی کہ سب لوگ وہاں سے فوراً نکل آئے تھے۔ اس نے تو صرف زراور کو فون کر کے اتنا ہی کہا تھا کہ گھر پہنچ چکا ہے اور وہ جلدی سے گھر آ جائے۔ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ سب کو لے کر آؤ۔ اس کے آنے کی خبر نے جیسے حویلی میں خوشیاں بکھیر دی تھی۔ دادا جان کے سامنے اس کا لاڈلا خوبرو جوان پوتا کھڑا تھا۔ وہ خود ہی چل کے اس کے پاس آئے تھے، جبکہ وہ مکمل نظر انداز کر رہا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے، جیسے اس کا یہاں پر موجود کسی شخص سے واسطہ ہی نہیں تھا۔ زراور وہیں کھڑا اسے اپنے لباس میں دیکھ رہا تھا، اور شناور اپنی کسی چیز میں فرق کرتے نہیں دیتے تھے۔ وہ دونوں بھائی ہمیشہ ایک جیسا رہنا پسند کرتے تھے، انہیں ایک دوسرے کی شخصیت متاثر کرتی تھی۔ دادا جان نے اس کے چوڑے کندھوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اس کے ہونے کا یقین کیا، اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہمیں تمہیں بہت یاد کیا۔ کیوں چلے گئے تھے شناور؟ کیوں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ ہماری اتنی بار معافی مانگنے کے باوجود بھی تم لوٹ کر نہیں آئے۔ کیوں تم نے ہمیں اتنے سال خود سے الگ رکھا؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اسے اپنے سینے سے لگایا، وہ جیسے اپنے سینے کو ٹھنڈا کر رہے تھے۔ 4 سال سے جو آگ ان کے سینے میں لگی ہوئی تھی وہ آج ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ وہ پرسکون تھے اتنے سالوں کے بعد اسے دیکھ کر، جبکہ دوسری طرف سے انہیں ایسی کوئی گرمجوشی کا مظاہرہ نہیں ملا تھا۔ اس کی شکل پر صاف نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہ بیزار سی شکل بنائے جیسے اس منظر کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب بس بھی کریں، مجھ سے اتنا ایموشنل ڈرامہ ہینڈل نہیں ہو رہا تھا۔ اگر اتنا ہی پیار ہوتا تو مجھے کبھی جانے ہی نہیں دیتے۔ خیر، میں کافی تھکا ہوا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے۔ میرے یہاں آنے کے پیچھے کی وجہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ مزید میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ زراور، کمرے میں آؤ۔ اپنی بات مکمل کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے اوپر کی طرف چلا گیا، جبکہ زراور اس کے پیچھے آیا تھا۔ اپنے باپ کی طرف تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، جبکہ دادا جان وہیں کھڑے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ 4 سال پہلے وہ اسی طرح انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، آج بھی وہ ان سے دور تھا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے دادا جان، بہت بہت مبارک ہو۔ شناور نے گھر میں تو قدم رکھا۔ میں کچھ ہی دنوں میں چکر لگاؤں گا۔ وہ فون کان سے لگاتا اندر داخل ہوا رہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا مکرش؟ تم تو عنائش کو لے کر آنے والے تھے نا، پھر کیوں تم کچھ دنوں بعد چکر لگاؤ گے؟ تمہیں تو آج ہی آنا چاہیے۔ دادا جان کو اس کی بات پہ غصہ آنے لگا تھا۔ یہاں اس کا چاچا زاد 4 سال کے بعد اپنے گھر میں قدم رکھ رہا ہے، اور وہ اب بھی چند دن کے بعد آنے کی بات کر رہا ہے۔ دادا جان، آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ یہ سچ ہے کہ مجھ میں اور عنائش میں سب کچھ نارمل ہو چکا ہے۔ وہ میرے ساتھ بالکل نارمل رہ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں آنا چاہتی۔ شاید اس کے دل میں کوئی ڈر باقی رہ گیا ہے۔ جب تک میں وہ ڈر نکال کر اسے لاتا ہوں تب تک صبر تو دینا پڑے گا نا، وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے کہنے لگا۔ تب تک آپ اپنے روٹھے ہوئے پوتے کے ناز نخرے منانے کی کوشش کریں، وہ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نہیں مانے گا مکرش، وہ ہم سے بہت خفا ہے۔ اپنے باپ کی طرف تو اس نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہم اسے کیسے منائیں گے۔ ہم اسے گھر لانے پہ تو کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اسے منا نہیں پا رہے۔ نہ جانے ایسے کیسے وہ اپنی ناراضگی ختم کرے گا۔ وہ پریشانی سے کہہ رہے تھے۔ دادا جان، آپ فکر نہ کریں، آپ سے زیادہ خفا نہیں رہ سکتا، اس لیے تو آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔
تاکہ آپ ناراضگی برقرار رکھ سکیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اسے منانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے یقین سے کہا، بس تم دعا کرو مکرش کہ ہم اسے منا لیں، کیونکہ اگر اس بار وہ ہمیں چھوڑ کر گیا تو شاید ہم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ وہ پریشانی سے کہہ رہے تھے، آپ فکر نہ کریں زیادہ جان، اس دفعہ نہیں جا پائے گا، ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانے دے گا، اب بس بے فکر ہو جائے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے سمجھاتے ہوئے دو چار اور باتیں کرتا فون بند کر چکا تھا۔ میری جان ابھی تک مجھ سے ناراض ہے، ویسے تمہاری ناراضگی کی وجہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی۔ تمہاری نہیں جانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے جان، جب تمہارا دل چاہے گا تب ہم جائیں گے، لیکن تم انکار کی وجہ تو بتاؤ۔ ٹی وی اس بیڈ پر لیٹے دیکھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا پریشان ہونا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کوئی وجہ نہیں ہے مکرش، بس میں کہیں نہیں جانا چاہتی، یہ میرا گھر ہے اور میرے اپنے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے جتنا ملا ہے اسی پہ خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، بس مجھے اور رشتے نہیں بنانے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اٹھ کر اس طرح بیٹھتے ہوئے کہنے لگے۔ مکرش کو اس کی بات بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میری جان، یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے، یہ رشتے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہم ان سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ جب تک تم مجھے اپنے دل کی بات نہیں بتاؤ گی میں تمہیں کیسے سمجھاؤں گا؟ اسے تھام کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہنے لگا، کوئی وجہ نہیں ہے مکرش، بس مجھے کہیں نہیں جانا، آپ کے پاس رہنا ہے، مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں بنانا، بس بات ختم۔ اب اس موضوع پہ آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے، ورنہ میں آپ سے خفا ہو جاؤں گی۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگی، اوکے بابا ٹھیک ہے، میں ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اچھا بتاؤ، آج کہیں باہر چلیں، ڈنر باہر کرتے ہیں؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے کہنے لگا تو وہ انکار کر گئی، جبکہ وہ بھی اس کے گرد باہوں کا حصار تنگ کرتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔